अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हान तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हमारा सूरह यासीन का लास्ट क्लास है, इख्तिताम है सूरह यासीन का, सूरह यासीन के कॉम्पिटिशन का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जो भी आप सब आए हैं आप सबको अहलन व सहलन मरहबा, आप सबको खुश आमदीद है। इंशाअल्लाह ताला हम सब अल्लाह से खूब दुआ करेंगे। इख्तिताम पर कुछ आयतें रह गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 79 से 83 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल युह्यियल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। आप कह दीजिए कि उन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत के दलाइल का बयान फरमाया है। आखिरत के दलाइल यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं। आखिरत की निशानियाँ बताई हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और आखिरत में दरअसल क्या है, आयत नंबर 77 से 82 तक की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत के दलाइल का बयान फरमाया है। आखिरत के बारे में बयान फरमाया है कि आखिरत में कायम होने में किस तरह से जो निशानी है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पैदा करने वाले हैं, लोगों को उठा के खड़ा करने वाले हैं, वो सारी बात यहाँ पे बताई गई है आखिरत के बारे में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 77 से 82 तक अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को दोबारा उठाए जाने की तरफ गौर फ़िक्र दिलाया है। और जब एक बंदा इन बातों पर गौर करता है तो बहुत ही आजिज़ी और तज़ल्ज़ुल के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, जैसा कि हर दौर में होता आया है। और अम्बिया यानी अम्बिया अपनी कौम की तरफ भेजे जाते हैं तो वो लोगों को तौहीद, रिसालत और आखिरत की दावत देते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की दावत तौहीद, रिसालत और आखिरत को लोगों के सामने पहुंचाया, लोगों को इसका पैगाम पहुंचाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया भेजे, वो सारे के सारे जो है तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में पैगाम लाए। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया भेजे गए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए सारे इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन कहा जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई भी नबी नहीं आएंगे। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान की तरह, एक मामूली इंसान की तरह वो दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो नबी के सूरत में नहीं आएंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे और उनकी शादी भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन एक आम इंसान की तरह, बहैसियत अम्बिया की तरह नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी अपने कौम में जो है अम्बिया को भेजा और उनको
یہی دعوت اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو ان کی اصلاح کرائیے، ان کی غلطیوں کو ان کو احساس دلائیے. جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو بھولے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ایک انتظام کیا. مسلسل انبیاء آئے، مسلسل اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا، کتابیں بھیجی، اللہ کے پیغامات بھیجے. اور یہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور لوگوں سے وعدہ بھی لیا تھا کہ تم سب یہاں جو بھی موجود ہو، تم سب گواہ ہو کہ ہم نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو لوگوں کو، باقی لوگوں کو پیغامات پہنچانا ہے، اور پھر وہ بعد والے دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو پیغامات پہنچانے کا کام، جو ذمہ داری دی، وہ اب ہمارے کندھوں پہ ہے، یعنی مسلمانوں کے کندھوں پہ ہے. آج مسلمان اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ گیا، جس نے رسول کی نافرمانی کی، تو اسی لیے آج مسلمان ذلیل ہو گیا. جو انبیاء کا مشن لے کے اٹھتے ہیں وہ کبھی بھی ذلیل خوار نہیں ہوتے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ سارے کے سارے مسلمان صرف دنیا والے ہو گئے ہیں. دنیا اور دنیا اور دنیا. کھائیں گے تو کہیں گے دنیا بھی ضروری ہے، پئیں گے بھی تو کہیں گے دنیا ضروری ہے، اور شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو دنیا کو پورا پورا ہی لے لیتے ہیں. دین تو کہیں دکھتا بھی نہیں، دین کی روح بھی نہیں ان کے یہاں. تو دنیا دراصل کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے. یہاں پہ زندگی کیسے گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. اس کا پیغامات بھی پہنچا دیا گیا. پوری شریعت آ چکی ہے، پوری کی پورا طریقہ بتا دیا گئی. پوری زندگی کیسے گزاری ہے ہمیں کیسے گزارنی ہے پوری زندگی اپنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عہد لیا تھا، سب کو کہا تھا کہ تم پہنچا دینا. تو آج جو بھی قوم، جو بھی اللہ کے قرآن کریم کو تھامتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عروج بخشتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. وہ دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بلند ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ، جو قوم اس قرآن کریم کو چھوڑتی ہے، دین کو چھوڑتی ہے، اور صرف کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، تو پھر وہ دراصل کیا ہے؟ زبردست خسارے میں ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. تو جو انبیاء آئے سب کے یہی پیغامات تھے، توحید، رسالت اور آخرت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھیجے گئے تھے، جن کفار مکہ کے بیچ بھیجے گئے تھے، تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام پہنچایا تھا. تو اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے توحید کا مطلب کیا ہے، توحید آخر ہے کیا. تو آئیے آج جانیں گے ہم توحید ہے کیا. توحید کا مادہ واو ہا دال ہے، وحد ہے، یعنی توحید وحد سے ہے، جس کا مطلب اکیلا اور بے مثال ہونا ہے. توحید کا مطلب اکیلا اور بے مثال ہونا. وحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے اور بے مثال ہے. لیسا کمثلہ، یعنی اللہ کے جیسا کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کے اندر صفات ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی ہے. وحد کا واو یعنی حمزہ، وحد کا واو حمزہ یعنی الف سے بدل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وحد کا واو کو ہٹا کر حمزہ یعنی الف سے بدل دیا گیا ہے، یعنی احد بنا ہے. اور یہی وجہ سے سورہ اخلاص کو میں جو الفاظ آیا ہے اس کو احد کہتے ہیں. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا نام احد ہے، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور توحید کی 3 اقسام ہیں.
توحید کی 3 قسمیں یا اقسام ہیں. پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات. تو آئیے جانتے ہیں توحید ربوبیت کیا ہے. توحید ربوبیت اس بات پر یقین ہو کہ ہمارا رب وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی مدبر ہے، یعنی وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی بیسٹ پلانر ہے. کوئی اور پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی انسان کا دماغ وہاں جا نہیں سکتا، نہ کسی جنات کا دماغ وہاں جا سکتا نہیں، نہ کسی فرشتے کا وہ تدبیر وہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر ولی اولیاء یہ کام کر سکتا ہے. سب سے بیسٹ پلانر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. توحید ربوبیت وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی مدبر ہے. صرف اور صرف یہ صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے. ایک رب کے اندر یہ تینوں صفات آتی ہیں. خالق یعنی ہر چیز کی تخلیق کرنے والا، مالک یعنی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، سارے مخلوق کا مالک ہے. مدبر ہر طرح کی پلاننگ کرنے والا، آج جو ہو چکا کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. انسان کی زندگیوں میں جو ہر لمحہ ہر جو معاملات ہو رہے ہیں ان سب کی پلاننگ کرنے والا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. کوئی بھی انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی پلاننگ خود کر سکے، وہ چلتے ہیں اسی کے حکم پر. دوسرا ہے توحید الوہیت، یعنی عبادات میں پرستش اور اطاعت صرف اللہ کی جائے. توحید الوہیت یعنی عبادات اور پرستش میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے. توحید اسماء و صفات، تیسرا قسم توحید کی اسماء و صفات ہے. تو توحید اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 99 صفات آتی ہیں، جسے اسماء الحسنہ بھی بولا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، مالک ہے، الحی القیوم ہے، سمیع البصیر ہے، علیم ہے. یہ تمام صفات ہیں. تو یہ جو صفات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ صفات کسی اور کو نہیں دی جا سکتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے من کی بات فلاں ولی جانتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ شرک ہے. دلوں کی بات جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ صفات صرف اور صرف اسی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں توحید کے اندر آتی ہیں. تو اس میں بھی ذرا انسان اگر چوک گیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ شرک کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. پھر دوسرا پیغامات جو سارے انبیاء نے پہنچایا وہ تھا رسالت، یعنی رسالت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لائے اور پھر وہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی رسالت جو اللہ نے رسالت اپنی رسولوں پہ ڈالی اور رسولوں نے اپنی بات پہنچا دی. اب ان لوگوں نے کیا کیا، رسول کو مانا، کچھ لوگوں نے رسول کو نہیں مانا. یعنی کہ رسول نے جب بتایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، تم توحید پہ ڈٹ جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، تو کچھ دنیا پرست لوگوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ باولے ہو گئے ہیں. ایک رسول بازاروں میں کھا پی کیسے سکتا ہے؟ ایک رسول معمولی انسان نہیں ہو سکتا، آپ ایک رسول نہیں ہیں. لیکن اسی جگہ کچھ لوگ تھے، مومن بھی تھے، اپوزٹ. ان لوگوں نے رسول کی بات کو مان لیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب 7ویں آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیج سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرور ان کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل کر سکتا ہے. تو آپ سچے رسول ہیں، آپ صدق رسول ہیں، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ہم آپ پہ یقین لاتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی رسول آئے ان سب کو مان گئے. وہ دراصل کیا ہوئے؟ مومن ہوئے. تو رسالت یہی
کہ رسول نے بات جو پہنچائی ان کی بات کو سچ ماننا، ان کی تصدیق کرنا۔ اور تیسرا ہمارا آتا ہے آخرت۔ آج امت مسلمہ اسی کو بھلائے بیٹھی ہے۔ آخرت وہ جہاں انسان کی ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے مرے ہوئے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر جو بھی عمل کیے، اچھے ہیں یا برے کام کیے ہوں گے، ان سب کو اس دن جزا و سزا دی جائے گی۔ سب کے کچے چٹھے کھول دیے جائیں گے۔ جو ایک لفظ جو زبانوں سے نکلتا ہے، فرشتے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ ایک موبائل کا انٹرنیٹ اگر آپ کا نہیں کام کرتا ہے، وہ جو ہے اس کے سگنل نہیں کیچ کرتا ہے، لیکن فرشتے نہیں چوکتے ہیں۔ ایک انٹرنیٹ تو چوک جاتا ہے، ایک سگنلز تو چوک جاتا ہے، لیکن فرشتے ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے کام کی تدبیر کروا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی سر تسلیم خم کرے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چوکتے ہیں۔ وہ ہر بات لکھتے ہیں، ہر کام لکھتے ہیں، ہر عمل لکھتے ہیں بندوں کا، اور سارے کے ساری کتاب اس دن آخرت کے دن انسانوں کی لا کے رکھ دی جائے گی، اور انسان کہے گا ہائے میری کمبختی، کیسی کتاب آ جائی ہے، ہر بات میری لکھ لی، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، یا تنہائی کی ہو یا محفل کی ہو۔ تو آخرت پر ہمیں اسی طرح یقین ہونا چاہیے، جیسے ہم دنیا میں صبح ہونے کے بعد رات کے ہونے کا یقین کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں آخرت پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ جتنے بھی انکاری کرنے والے ہیں، انہوں نے نہ توحید مانا، نہ رسالت مانا، اور نہ آخرت مانا۔ ان کو قرآن کریم میں ان کو کافر کہا گیا ہے، انکار کرنے والے کہے گئے ہیں، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کیا۔ آپ دیکھیں کہ اہل مکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ایک اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، یا اللہ ہم سے بہت دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، تو ہم ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے فلاں بت کے پاس جاتے ہیں، فلاں بت سے مانگتے ہیں، فلاں بت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کیا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے؟ آج کا مسلمان تو سب سے زیادہ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئی تو انسان اپنا پریشانیوں کی حالت میں اپنا ایمان چیک کرے، کیا ہم سچے مومن ہیں، کیا ہم سچے ایمان والے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا جو ہے کام ہے۔ جب پریشانی آئے گی تو کیا ہوگا؟ انسان پریشانیوں میں کس کے دروازے پہ جاتا ہے، کن کی چوکھٹوں پہ جا رہا ہے؟ اگر اس کے اوپر پریشانی آئی اور وہ غیر اللہ کے آستانے میں چلا گیا، سمجھ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے جس کیٹیگری میں کفار مکہ رکھے گئے تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے توحید کے جو ہے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک اللہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی مدد چاہیے، اور ہم ان کا قرب پانے کے لیے، ان کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ان کے پاس جاتے تاکہ یہ ہمارے اللہ سے ریکویسٹ کر دے۔ تو جب مسلمان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ غیر اللہ کے آستانے میں چلا جاتا ہے، فلاں اولیاء کے بارے میں، اولیاء کے درگاہ میں چلا جاتا ہے، فلاں جو ہے جو گنڈے تعویذ لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک گنڈا تعویذ لکھنے والا جب وہ اپنے مسئلے نہیں مسائل کر سکا، اگر اس کو اتنی طاقت ہوتی تو وہ چند تعویذیں لکھ کے اپنے آپ کو راجہ مہاراجہ بنا لیتا؟ کیوں نہیں اس نے اپنے آپ کو راجہ مہاراجہ یا بادشاہ بنا لیا؟ ایک ایسی شاپ میں بیٹھا ہے اور لوگوں کے کاغذ سے گنتیوں لکھ رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتی۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا اور غیر اللہ کے آستانے پہ وہ چلا گیا، تو یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر اسی طرح سے
इंसान जब जो है अल्लाह सुब्हान ताला के साथ औरों को शरीक ठहराता है, मसलन दवा हमने खाई और अक्सर इंसान के ज़बान से निकलता है ना कि ये दवा हमको बहुत फ़ायदा कर गई, फला चीज़ हमें नुकसान कर गई, या फला झाड़ू सीधी रखो तो झाड़ू अभी मत दो, ये झाड़ू सवेरे मत दो, या रात को नाखून मत काटो, या फला कोई निकल के गया है तो झाड़ू मत दो, या जो है तख्त खड़ा मत करो, या बिल्ली रास्ता काट गई, या फलाना कुछ हो गया, या छींकें आ गई, या कांच टूट गया तो बुरा होगा। ये अच्छा और बुरा शगुन लेना चीज़ों को, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की, यानी कि अल्लाह से बढ़कर उसने एक कांच के टुकड़े को जगह दे दी कि एक कांच का टुकड़ा टूट गया तो अब मेरे क्या मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, परेशानी आएगी। अल्लाह से नहीं डरा। फिर बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत बड़ा उसको डर लगा, मेरी ज़िंदगी में परेशानी आने वाली, नहुसत आने वाली है। अल्लाह से नहीं डरना चाहिए उसको तो चाहिए था कि वो अल्लाह से डरता, लेकिन वो अल्लाह से नहीं डरा। वो किससे डरा? एक बिल्ली रास्ता काट गई उससे डर गया, जबकि जिस चीज़ से डरना चाहिए उसको वो नहीं डरता है, जबकि उसको आखिरत की तैयारी करना चाहिए और जहन्नुम की आग से बचना चाहिए। लेकिन वो बिल्ली के रास्ता काटने से इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि हर चौखटों पे जाके पूछता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कोई सॉल्यूशन है, कुछ बताएं ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूं। ये तमाम तरह की जो वहम हैं, शक व शुबात हैं, ये सभी क्या है? शिर्क असग़र में आ जाते हैं। शिर्क अकबर होता है और एक शिर्क असग़र होता है। तो ये भी सब क्या है? अल्लाह के साथ इन तमाम चीज़ों को, किसी सितारे को, किसी महीने को, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी कलर को, किसी चीज़ को मनहूस समझना, अच्छा या बुरा समझना, ये सब शिर्क असग़र में आ जाता है। ये है शिर्क, जिसको इंसान जो है भूले बैठा है, वो समझता नहीं कि हमसे हो क्या रहा है। अगर एक मोमिन इन सब बात का इनकार करता है, इन सब चीज़ों का इनकार करता है, तो वो क्या हो जाता है? वो तौहीद पर आ गया, तौहीद पर डट गया, तौहीद पर जम गया। तो हम लोग आखिरत की बात कर रहे थे, जितने भी इनकार करने वाले थे उन्होंने ना तो तौहीद को माना, ना रिसालत माना और ना आखिरत माना। हशर या आखिरत का इनकार करने वाले दो गिरोह होंगे। एक वो जो बग़ैर किसी दलील के महज इंसान के मर कर दोबारा ज़िंदा किए जाने को बईद समझते थे, दूर समझते थे कि ऐसा होगा नहीं, होगा तो देख लेंगे। दूसरे वो लोग थे जो ये शुबा समझते, शुबा पेश करते थे कि जब इंसान मर जाएगा और उसका गोश्त गल सड़ जाएगा और उसकी हड्डियां बोसीदा होकर रह जाएंगी और इंसान का जिस्म और अजसाम मिट्टी के ज़र्रात में बिल्कुल बिखर जाएगा, बिल्कुल मिक्सचर बन जाएगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, इसी तरह इंसान का जिस्म भी मिट्टी में घुल जाएगा, मिट्टी में खल्त-मल्त होकर रह जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनको जोड़कर पहले जैसे जिस्म बना दिया जाए? तो ये आखिरत का इनकार करने वाले एक ग्रुप थे, दो ग्रुप के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो अल्लाह तबारक ताला यहाँ फरमा रहे हैं, कुल युही अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रता, कि आप कह दीजिए, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए उन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने उन्हें पहली मर्तबा ज़िंदा किया, और वो हर चीज़ की पैदाइश पे खूब जानने वाला है, हर चीज़ की पैदाइश को खूब जानने वाला है। अल अलीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला खल्क़ अलीम, यानी कि खल्क़ यानी तख्लीक करने वाले हैं। ये तौहीद की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है। और अल अलीम अल्लाह ताला की जो है, ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। अल अलीम अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिफ़ाती नाम, अल्लाह ताला का इल्म है, यानी कि अल्लाह ताला आलिम है, आलिमुल गैब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर चीज़ पर इल्म मुहीत है, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में घिरी हुई है, घिराव है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब भी है। अलीम के माने हैं यानी वो हर चीज़, हर हाजिर, हर गैब को सबको जानने वाला है। अल अलीम के माने यानी वो हर हाजिर, हर गैब को सबको जानने वाला है। अल्लाह ताला ऐसा अलीम है जो बारिश के कतरों, पहाड़ों के वज़न के रेत
پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذرات، درختوں کے گرنے والے پتوں سے اور انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور لوگوں کی موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا وقت، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ آنے کی پلاننگ کی تھی نا، انما الاعمال بالنیات، اس وقت سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو گئیں، خوب نیکی لکھی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بندی نے عہد کر لیا تھا سنڈے کی کلاس ہوگی اور ہم سورہ یاسین ضرور جوائن کریں گے، اللہ کی خاطر جوائن کریں گے، اللہ کی دعاؤں میں، اللہ کے درس میں ہم ضرور جو ہے جوائن کریں گے۔ اس وقت سے اس کے نامہ اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کا لکھوانا شروع کروا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو اس کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں مختلف مراتب بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کیا پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سارا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیت اور خیالات اور اس کے ارادے اور اس کی سرگوشیوں سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا علم والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک انسان جو سوچ رہا ہے اس کو جانتے ہیں، جو انسان پلاننگ کر رہا ہے، جو وسوسے آتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اچھی نیت ہو یا بری نیت، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور نیت اسی لیے کہا جاتا ہے خالص اللہ کے لیے کر لیں، کیونکہ جیسی نیت ویسے اس کے جو ہے اس کا انعام ملنے والا ہے اس کو۔ تو ہمیشہ ہر اچھے کام میں نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور ہر کام میں اللہ کے لیے خالص کر لیں اپنی نیت کو۔ گھر کے کام کریں تب بھی یہ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں تو مجھے اس کا اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا۔ تو کھانا وہی بناتا ہے، روٹی وہی بناتا ہے، جھاڑو پوچھا وہی کرتا ہے، کوئی اجر نہیں، لیکن بندے نے یہ نیت کر لی کہ اللہ ہم کو اس کا ضرور اجر دے گا، یہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، تو اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی نیکیاں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے گی۔ تو انسان جو بھی سرگوشیاں کر رہا ہے، لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے، ہر چیز کو، ہر بات کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 80۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے بھی ہو۔ تو یہاں پہ ایک زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر متنبع فرمایا ہے، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمال قدرت پر دلیل بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات جو بھی کرتے ہیں قرآن کریم میں دلیل سے کرتے ہیں، دلیل سے بات بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دلیل آئی ہے، اس کو جو وہ جانتے تھے، جو دلیل لائے ہیں، جو چیز لائے ہیں، وہ ایسی نہیں ہے جو ایسی وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہوں، کفار مکہ جانتے ہی نہیں ہوں، کفار مکہ کے پہنچ سے باہر ہو، وہ کفار مکہ کے پہنچ کے اندر تھی۔ کفار مکہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے، جیسے آج کچن کی خواتین اپنے ہاتھوں میں ایک لائٹر ان کے ہر وقت رہتا ہے، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب ان کے ہاتھوں میں ایک لائٹر، ایک ماچس نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح ان کے پاس میں بھی یہ دلیل موجود تھی، تو اس کو وہ جانتے تھے۔ یعنی عربوں کے یہاں جو درخت تھے، 2 درخت تھے، پہلا مرخ، دوسرا آفار۔ اس وقت وہاں ماچس لائٹر کی فیکٹری نہیں تھی، تو جب وہ سفر وغیرہ میں ہوتے تھے تو کھانا بنانے یا گرمی حاصل کرنے کے لیے وہ سبز درخت سے اس کی ٹہنیاں توڑتے، ان کو ایک ایک جو ہے ایک کے اوپر ایک رگڑتے تھے، تو اس میں سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے آج ہم ماچس جلاتے ہیں یا لائٹر جلاتے ہیں تو ایک چنگاری سے ہمارا چولہا آن ہو جاتا ہے، ہماری گیس آن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کفار مکہ مرخ اور آفار جو پیڑ تھے ان سے وہ آگ جلا لیتے تھے، ان کی یہاں فیول کا کام کرتا تھا۔
تو تم ذرا سوچو کفار لوگ کہ تم غور کرو کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو، تو سوچو ذرا اللہ نے درخت کو کیسے پیدا کیا اور وہ کس چیز سے بنا، اور پھر وہ آگ جلا رہا ہے نا. تو یہ کیا ممکن نہیں ہے ایک مرے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مجبور کر رہے کہ وہ سوچے، وہ تفکر کرے، وہ تدبر کرے، تو تم غور کرو، تم تفکر کرو کہ اللہ نے جو درخت کو پانی سے پیدا کیا. ایک درخت کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ پانی سے. پانی سے پیدا ہوا. اس درخت کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایندھن بنا دیا، فیول بنا دیا. ایک لکڑی میں اللہ تعالیٰ نے فیول رکھ دیا، وہ ایسی لکڑی جیسے موم بتی کی طرح جلتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو مرخ اور افار میں آتش غیر مادہ رکھ دیا، جس کی بدولت تم ان کی لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو. اور عربوں میں یہ دونوں درخت بہت ہی جانے پہچانے تھے. تو یہ دونوں درخت جن کی شاخیں مسواک کی طرح کاٹ لیتے تھے وہ، اور ان کو رگڑتے اور اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. تو جو رب ایک پانی سے پیدا ہوئے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وہ رب جو سر سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ ہڈیوں سے یا ذرات سے دوبارہ انسان نہیں کھڑا کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے. اگر درخت سے آگ نکل سکتی تو قبروں سے زندہ انسان بھی نکل سکتے ہیں. ایک ہرے بھرے درخت سے اگر ایک آگ نکل سکتی ہے تو قبروں سے یا مٹی کے ذرات سے انسان بھی نکل سکتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 81. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور کیا وہ جس نے آسمان سے اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس پہ قادر نہیں ہے کہ لوگوں کو جب اس نے پیدا کیا، ایک معمولی حقیر سے ایک انسان کو پیدا کیا، تو ایک معمولی سی ایک ناقابل چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی جو چیزیں ہیں کائنات کی نا، جس کا آج ریسرچز بھی فیل ہیں، جو آج ہماری سائنس بھی فیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آسمان کتنے ہیں؟ 7. آج پہلے آسمان کی بھی جو ہے سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی. ایک منگل گرہ پہ بھی جانے کے لیے اس کو کتنے سارے سارے کے سارے کوششیں کرنی پڑی، تب جا کے وہ ایک منگل گرہ پہ جا بھی پائے، ورنہ وہاں پہ بھی نہیں. تو کائنات میں اتنی بڑی نشانی ہے، اور یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں بڑا کام ہے. تو جو رب آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے، تو کیا ایک مردہ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں. آسمان کو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیسے ٹکا کے رکھا ہے، وہ انسانوں پہ نہیں گر جاتا. اور اس پہ بادل بھی ہیں، بادل کسی بھی چیز کے بغیر وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں. ایک روئی کے گالے پیڑ پہ نہیں ٹکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے آسمان میں جو بادل ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگوں پر گرتے نہیں ہیں. اور وہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ کون ان کے حقا کے لے جاتا ہے ادھر سے ادھر؟ کبھی دھوپ آ جاتی ہے، کبھی چھاؤں آ جاتی ہے، کبھی کالی گھٹائیں آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے سفید بادل آ جاتے ہیں. تو ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ نے دعوت دی ہے قرآن کریم میں، تم ذرا غور کرو. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو؟ آسمان کو، آسمانوں کو کہا ہے یہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان یعنی 7 آسمان بنائے ہیں. سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور 6 دنوں میں. تو آج ہم پہلے آسمان تک کی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، پہلے آسمان تک کی بھی پہنچ سے باہر ہیں. تو 7 آسمان تک تو کبھی نہیں جا سکتا. تو پہلے آسمان کی طرف ذرا غور کر لو. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے آنکھیں کھلتی وہ آسمان کو دیکھتا ہے. تو جب قرآن پڑھنے والا ہو گیا، سمجھنے والا ہو گیا، اس کو دعوت دی جا رہی ہے ذرا آسمان کو غور کر کے دیکھو اور زمین کو غور کر کے دیکھو. کیا ایک چھوٹا سا اسٹول ہے، یہ ایک چھوٹی سی میز ہے، یہ چھوٹی سی ٹیبل ہے، یا چھوٹا سا کیا ہے، بال ہے. اتنی بڑی ہیوج زمین ہے نا، ایک دن میں پورا انسان سفر ہی نہیں کر سکتا ہے.
اور اس میں کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، اس کو غور کرو. جب اللہ نے یہ بنا دیا، ایک معمولی حقیر سا جو ایک انسان ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کے جیسے اوروں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو خلاق یہاں الفاظ آیا ہے. خلاق مبالغے کا صیغہ ہے. خالق یعنی جو پیدا کرتا ہے، اور الخلاق یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا. الخلاق بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بار بار بنانے والا، یعنی بناتا بھی ہے اور جس کو بناتا ہے اس کی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق اور پلس الخلاق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا بھی کیا اور ساتھ میں ان کے لیے کھانے پینے اور ان کے رہنے سہنے اور رزق اور پہننے اوڑھنے اور ان کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الخلاق ہے. بہت خوبصورت مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے جیسوں کو ہم نہیں بنا سکتے ہیں؟ ان یخلقوا مثلہم، کیا ہم تمہارے جیسے لوگوں کو نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے جیسے لوگوں کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. العلیم کی صفات ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. العلیم ہر چیز جاننے والا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں گھری ہوئی ہے. جیسے ہماری زمین پہ پورا آسمان ہے نا، پوری زمین گھری ہوئی ہے، گھیراؤں میں ہے. کہیں بھی کوئی بھی ایک آسمان سے نہیں بچ سکتا ہے. کہیں بھی چلا جائے، تہوں میں چلا جائے، لیکن آسمان کے جو چیزیں ہیں، آسمان کے چھاؤں سے نہیں بچ سکتا انسان. اسی طرح اللہ کا علم تو بالکل بہت زیادہ گھیرا ہوا ہے. ایک ایک زمین کے اندر اور ریزے ریزے کے اندر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے تو عرش کے اوپر، لیکن اپنے علم کی بنا پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آیت دیکھیں، آیت نمبر 82. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ہے کن فیکون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کام، جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ کن سے پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، وہ سب کلمہ کن سے بنائی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس کیا، کن، اور وہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. اب ہاتھ کا مراد یہ مت سمجھیے گا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہے نا. انسان تو بس ویسے ہی سمجھتا ہے کہ بس جیسے ہمارے ہاتھ ہے ویسے ہی کچھ اسی سے ملتے جلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں گے. تو بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، لیکن ایک انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. تو یہ غیب کی خبروں میں سے. تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہترین جان سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے 4 چیزیں بنائی ہیں. پہلا عرش، دوسرا قلم، تیسرا جنت عدن، چوتھا آدم علیہ السلام. باقی ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کن اور وہ چیزیں ہو گئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ایک ہی بار فرماتا ہے کہ وہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث ملتی ہے اس میں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 177 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، تو تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا، اور تم میں سے ہر ایک فقیر ہے سوائے اس کے جس کو میں نے غنی کر دیا، بے شک میں جواد ہوں، ماجد ہوں، واجد ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، میں نے عطا کرنا ہو تو فرما دیتا ہوں کہ ہو جا، اور عذاب دینا ہوتا ہے تو پھر فرما دیتا ہوں، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا فرما دیتا ہے کہ کن اور فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور فرشتے سارا کا سارا وہ سب چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، اور فرشتے سارا کا سارا اللہ کے حکم کی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 84، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فَسُبْحَانَ بہت خوبصورت لفظ ہے، اور سبحانہ کی تسبیح بھی ہے، تو سبحانہ یعنی پاک ہے، فسبحانہ وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی ایک انسان کو نیند آ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آ سکتی۔ ایک انسان کی کمزوری کیا ہے؟ نیند۔ نیند کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک انسان کی کمزوری کیا ہے؟ اس کی سانسیں، سانسوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک انسان کی کمزوری کیا ہے؟ فوڈ، کھانا پینا، پانی، غذائیت، یہ ساری کمزوری ہیں جن کے بنا ایک انسان رہ نہیں سکتا۔ یہاں تک جنات بھی نہیں رہ سکتے، ان کی بھی کمزوری ہیں، فرشتوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک ہے ہر نقص سے، وہ پاک ہے ہر کمزوری سے اور ہر شرک سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے، کوئی اپنا بیٹا، اللہ کو اپنا بیٹا کوئی کہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، تو وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ہمیں اور آپ سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کی برائی، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور وہ مقدس ہے، اور وہ زندہ ہے، اور وہ قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ الذی بیدہ الملکوت، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، ہر چیز کی جو ہے اس کے ہاتھوں میں چابی ہے۔ زمین اور آسمان کی کنجیوں کی چابی ہے، زمین اور آسمان کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی طرح سارے معاملات لوٹتے ہیں، ساری کی ساری مخلوق بھی اسی کی ہی ہے، سب کچھ اسی کے حکم کا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ روز قیامت تمام بندے بھی اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہیں۔ ملکوتو کیا ہے؟ ایک کامل بادشاہ کے معاملے میں آتا ہے، یعنی کہ ملکوتو کا لفظ کیا ہے؟ لفظ کا معنی کامل بادشاہ، مکمل بادشاہ۔ ہر جو دنیاوی بادشاہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے، ایک وقت ہوتا ہے جو اس کی بادشاہت قائم ہوتی ہے، پھر دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا بادشاہ اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں جو کامل بادشاہ ہیں، جن کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ترجعون رجوع سے ہے، رجوع کرنا، پلٹنا۔ ترجعون کا مادہ کیا ہے؟ راجعین،
را جین عین، یعنی اس کی میننگ ہے رجوع کرنا اور پلٹنا۔ ترجعون کے معنی ہے کسی چیز کا اپنی تقدیر کی طرف لوٹنا۔ تو ترجعون کی میننگ کیا ہے؟ ترجعون کی میننگ ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ سارے کے سارے انسان اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اٹھا کے اللہ کے آگے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ انسان اگر اپنی لوٹنے کی چیز کو یاد رکھے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اپنی موت کو یاد رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا سے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے اس میں بھلا نہ سکتی ہے، یعنی کہ دنیا کی جو چیزیں اس کو بھلا نہیں سکتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو دنیا میں کیسی بھی اس کو لگژری لائف ہے، ایک موت اس کو، اگر وہ موت کو یاد کر لیتا ہے تو وہ ساری چیزوں کی لذتوں کو وہ کاٹ دیتی ہے۔ کیسی بھی لذت ہے، ورلڈ ٹور کی لذت ہے، زندگی کی خوشیوں کی لذت ہے، بچے کی خوشیوں کو دیکھنے کی لذت، جو بھی لذت ہے، اگر اپنی موت کو یاد کر لے۔ اور اگر دیکھیں انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو جس چیز کو وہ یاد کرتا ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ کس نے تیاری کی ہے اللہ سے ملاقات کی؟ ایک وہ شخص جس کی تیاری پریپیئر ہوتی، پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اسے کہیں بھی جانا ہے، باہر کہیں جانا ہے، اس کی تیاری مکمل ہے، اس نے پوری تیاری کر لی ہے، پوری پیکیجنگ کر لی ہے۔ اب کیا ہے، اسے صرف اور صرف جانا ہے، تو وہ ویٹنگ کر رہا ہے کہ اس کی تیاری پوری ہے، اس نے اپنی ہر چیز کو اچھے سلیقے سے، اچھے طریقے سے اپنے سوٹ کیسز میں رکھا ہے، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے، کوئی سامان نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ ٹوتھ برش ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ چارجر ہو، ہر چیز وہ اپنی چن چن کے وہ رکھتا ہے۔ اب تیاری پوری ہے تو کیا کرتا ہے؟ ویٹ کرتا ہے نا کہ کب ٹیکسی آئے گی، کب چیزیں آئیں گی، کب کار آئے گی، یا کب جو ہے میرا سامان آئے گا، یا کب ٹرین آئے گی، یا کب میرا جہاز آئے گا جو ہم اپنی جو ہے اس جرنی کو کمپلیٹ کریں۔ اور جس کی تیاری نہیں ہوتی ہے، جس کی تیاری نہیں ہوتی ہے، جس کی پیکیجنگ نہیں ہوتی ہے، جس کے سوٹ کیس میں سامان نہیں پیک ہوتا ہے، جو خود تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہ چاہتا نہیں کوئی ابھی جہاز آ جائے، وہ چاہتا نہیں کہ کوئی ٹرین ابھی آ جائے، تھوڑی سی لیٹ اور ہو جائے، تھوڑا سا ڈیلے اور ہو جائے، تھوڑی سی کار ابھی ٹریفک میں پھنس جائے، پھر تیاری نہیں ہے نا۔ تو جس کی تیاری ہوتی ہے وہ جو ہے اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے، وہ ویٹ کرتا ہے اپنے رب سے۔ جو پہچان جاتا ہے اپنے رب کو، جو جان جاتا ہے اپنے رب کو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، جب بندہ چاہتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ چاہے، اللہ نہ محبت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دنیا والوں سے چاہے جتنی محبت کر لیجیے، ایک دن ہوگا وہ بھلا دیں گے آپ کو، آپ ہو یا ہم ہوں، بھلا دیے جائیں گے، بھولے بسرے ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں بچپنے میں کتنے لوگ تھے، دادی تھی، دادا تھے، نانی تھی، نانا تھے، بس 1 مہینہ یاد کیے گئے، 2 مہینے یاد کیے گئے، سال بھر یاد کیے گئے، 20 سال 25 سال کے بعد کوئی یاد کرتا ہے؟ بھولے بسرے ہو گئے۔ کتنی محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے، کتنی محبت کرتے تھے اپنے ناتی پوتوں سے، سب نے بھلا دیا نا۔ تو کتنی محبتیں کی، وہ محبتیں ان کو فائدہ دی، لیکن اللہ سے محبت، اللہ کی محبت بہت فائدے میں ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ تو اللہ سے محبت کریے اور اللہ کو پہچانیے، اور بندہ جب اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی معرفت تبھی اس کو ہو سکتی ہے جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا ہوگا، اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی، جو اللہ نے اس نے بتایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندو تم یہ کرنا اور یہ نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں۔ بہت سے مقامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلارے بندوں کے لیے، اپنے مومنوں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔
تو اللہ سے محبت اگر چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اور اللہ سے محبت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ سوچیں ہماری محبتیں کیا ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو بار بار پلٹتا ہے، دیکھتا ہے۔ آج کل لوگوں کی محبتیں چینج ہو گئی ہیں، آج کل لوگوں کی محبتیں کیا ہو گئی ہیں؟ تو چیک کرے اپنے آپ کو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے انسان؟ بار بار اس کو یاد کرتا ہے، بار بار اس کو ہاتھوں میں لیے رہتا ہے، بار بار اسے دل میں یاد کرتا ہے، بار بار اس کو چیک کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو لکھتا ہے نا۔ انسانوں سے محبت ہوتی تو کیا کرتا ہے؟ انسان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، بچوں سے گفتگو کرتا ہے۔ چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو دیکھتا نہارتا رہتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، دل سے دل جڑ جاتے ہیں نا۔ تو یہ محبتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ان لمٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ اشد حب للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو وہی فائدہ دینے والا ہے، وہی نفع دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس دنیا میں ہمارا وجود بھی نہیں تھا، ایک قطرہ اور ایک جو ہے بالکل ذرہ برابر بھی ہم قابل ذکر بھی نہیں تھے، تب بھی اس نے ہم کو پہچانا، ہماری پہچان دی، ہم کو دنیا میں پہنچایا، ہماری پوری زندگی میں جو ضروریات تھی اس کو پورا کیے۔ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہر چیز دی، ہر ضرورت کو پورا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایک بندہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ہر ایک چیز کو چاہتا ہے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن نہیں محبت کرتا تو اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو اگر انسان کو چاہیے ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ وہ دن ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں ملاقات کی خوشخبری دی جا رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنی رب کی رضامندی کی طرف، چل اپنے رب کی خوشی کی طرف، اور داخل ہو جا جنتوں میں، اور داخل ہو جا اللہ کی جنتوں میں۔ تو کس نے تیاریاں کی ہیں؟ کوئی تیاری ہے کیا؟ کسی کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ ساری زندگی انسان ایسے ہی کاٹ دیتا ہے غفلت میں، اور غفلت میں کاٹ کے انسان اچانک سے بس جو ہے انون بیل کی طرح وہ آتی ہے موت، اور لوگوں کو اڑا کے لے کے چل دیتی ہے ہمارے بیچ سے، اور گھر والے ہائے ہائے کرتے ہیں ایک دن یا 2 دن، پھر اس کے بعد سب بھلا دیے جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو رب ہے، پھر وہ رب جو ہے تب بھی جو ہے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے باغات کھول دیتے ہیں اس کی قبروں میں، اور اگر برے اعمال ہیں تو پھر اس کی سزا اس کے ساتھ ہوئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا مقصد بتایا۔ قرآن حکیم کی حکمت کی بات بتائی، پھر قوموں کے رویے کی بات بتائی کہ وہ ایمان لائے اور نہیں لائے کچھ لوگ، اور اس کی وجوہات بھی بتائی۔ اگر جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے تو اس کی وجوہات بھی بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر ایک تاریخی واقعہ پیش کیا کہ ایک بستی والوں کا ذکر آیا کہ بہت سارے پیغمبر اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور لوگوں نے کیا کہ ان پیغمبروں کا انکار کیا، اور اس میں سے ایک مومن شخص کا بھی انجام ہم نے پڑھا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ جس نے مان لیا تو اس کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے بعد ساری کی ساری آیات کائنات پر مبنی ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ مبنی ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانے تو دراصل کیا ہے؟ تو پھر وہ غفلت میں ہے۔ اگر انسان کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی معرفت ہوگی اور اللہ سے محبت ہوگی۔ ایک آسمان پہ غور کر لے، ایک جانوروں پہ غور کر لے، ایک اونٹ کی پیدائش پہ غور کر لے، ایک مچھر کی پیدائش پہ غور کر لے،
ایک مکھی کی پیدائش پہ غور کر لے، ایک ذرہ برابر جو ذرات جو ہوا میں ہوتے ہیں، جو دھوپ کی روشنی میں کرنوں میں دکھتے ہیں، ان کی پیدائش میں غور کر لے۔ تو اللہ سے محبت ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو نہ، تو اللہ سے محبت ضرور ہوگی۔ تو اللہ کو جب بندہ پہچانتا نہیں ہے تو اللہ سے اس لیے محبت بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس کو تو شدید محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسانات سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ کی کوششوں سے راضی ہو جائے، اس کو قبول فرما لے، اور اگر کوئی ہم سے اور آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔